अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहनों और भाइयों, आपके मेरे चैनल वॉइस ऑफ दीन 80 पर खुश आमदीद। क़यामत के दिन वो दिन होगा जब सब लोग डरे होंगे। सूरज सर पर होगा और ज़मीन तपती हुई होगी। ऐसे वक्त में सिर्फ वही लोग खुश नसीब होंगे जो दुनिया में अल्लाह की रज़ा के लिए गुनाह छोड़ते रहे। इन्हीं खुश नसीबों में वो शख्स भी होगा जिसे कोई औरत गुनाह की तरफ बुलाए और वो कहते मैं अल्लाह से डरता हूँ। जी मेरे भाइयों, ये मैं आपके लिए कह रही हूँ कि आप भी उन खुश नसीबों में से हो सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और ज़िना के करीब भी ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत बुरा रास्ता है। गौर कीजिए, अल्लाह ने सिर्फ ज़िना करने से पहले से नहीं बल्कि इसके करीब जाने से भी मना फरमाया है। यानी हर वो रास्ता जो ज़िना तक ले जाए, चाहे वो नज़र हो, बात हो या मुलाकात, सब ममनू है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत के दिन 7 किस्म के लोगों को अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देगा। जिस दिन उसके साए के अलावा कोई साया ना होगा। इनमें से एक वो शख्स है जिसे कोई औरत हुस्न जमाल और मनसब वाली गुनाह की तरफ बुलाए और वो कहे मैं अल्लाह से डरता हूँ। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि अल्लाह के खौफ के आगे हर ख्वाहिश छोटी है। जब गुनाह की दावत सामने हो तो इंसान के लिए इनकार करना सबसे मुश्किल लम्हा होता है, खास तौर पर जवानी के दौर में जब ख्वाहिशात अपनी ताकत पर हों। ऐसे वक्त में जो शख्स अपने नफ्स को काबू में रख ले और अल्लाह को याद करे, वही असल कामयाब इंसान है। दोस्तों, आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया तो याद है ना। हजरत यूसुफ को अजीज़े मिस्र की बीवी ने तन्हाई में गुनाह की दावत दी। दरवाजे बंद थे, माहौल साजगार था, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह की पनाह, बेशक मेरा रब वो है जिसने मुझे इज्जत दी। ये वो लम्हा था जब यूसुफ के ईमान ने इनकी हिफाजत की। यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे कि एक लम्हे की लज्जत हमेशा की रुसवाई में बदल सकती है। इसीलिए उन्होंने गुनाह के बजाय अल्लाह की पनाह को तरजीह दी। ये वो ईमान है जिसमें उन्होंने निजात हासिल की। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे कैद होना ज्यादा पसंद है इस गुनाह से जो ये मुझे बुलाती है। इस दुआ से हमें सबक मिलता है कि कभी कभी दुनियावी तकलीफ सह लेना बेहतर है, इस नीयत से कि इससे इंसान के गुनाह डूब जाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब्र और तकवा का बदला ये मिला कि अल्लाह ने उन्हें कैद से निकाला, बादशाह बनाया, इज्जत अता की और नबूवत भी अता फरमाई। सुभान अल्लाह। ये सबूत है कि जो अल्लाह के लिए गुनाह छोड़ता है, अल्लाह इसे कहीं ज्यादा अता करता है। सिर्फ आपका ईमान पुख्ता होने की जरूरत है। आज के जमाने में गुनाह की दावत पहले से ज्यादा आम है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, फिल्में और गैर महरम ताल्लुकात ने इंसान को गुनाह के लिए बुलाना बहुत आसान कर दिया है। लेकिन अल्लाह का हुक्म आज भी वही है, ज़िना के करीब ना जाओ। शैतान इंसान के दिल में ये वसवसा डालता है, एक बार से क्या फर्क पड़ता है, सब करते हैं, तुम भी कर लो। लेकिन याद रखें, यही एक बार हमेशा की बर्बादी का आगाज बन जाता है। क़यामत के दो दिन जब लोग पसीने में डूबे होंगे और किसी को किसी की परवाह ना होगी, उस दिन सबसे ज्यादा खुशनसीब वो होगा जिसने दुनिया में गुनाह को छोड़ा, क्योंकि अल्लाह इसे अपने अर्श के साए में जगह देगा। सोचें, उस दिन कोई साया नहीं होगा, हर इंसान घबराहट और अजाब के खौफ में होगा, लेकिन अल्लाह का साया पाने वाले लोग सुकून और अमन में होंगे। क्या इससे भी बड़ी कोई कामयाबी हो सकती है? ये सवाल खुद से करें।
زنا اور حرام تعلقات صرف دنیاوی لذت نہیں ہیں بلکہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ عزت جاتی ہے، دل کا سکون جاتا ہے، بیماری آتی ہے اور سب سے بڑھ کر آخرت میں عذاب ملتا ہے۔ حرام تعلقات دل کو بے چین کرتے ہیں، انسان جھوٹ بولنے لگتا ہے، چھپنے لگتا ہے اور اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ان کے قریب جانے سے بھی سختی سے منع فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جب کوئی شخص اپنی نظر کو قابو میں رکھتا ہے تو اپنے دل کو گناہ سے محفوظ کرتا ہے۔ اسلام نے بھی ہمیں یہ آسانی دی ہے کہ اگر اچانک پہلی نظر پڑ جائے تو معاف ہے، لیکن دوبارہ دیکھنا گناہ ہے، کیونکہ ہر بار دیکھنے سے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور یہ راستہ زنا تک لے جاتا ہے۔ آج کے نوجوانوں میں سب سے زیادہ اس فتنے میں مبتلا ہیں، لیکن اگر وہ یوسف علیہ السلام کی طرح ڈٹ جائیں اور اللہ کے خوف کو یاد رکھیں تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ قرآن کہتا ہے، یقیناً اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے، یعنی جو لوگ گناہ سے بچتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ یعنی مومن دنیا میں اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے لیکن آخرت میں آزاد ہوگا۔ گناہ دل پر ایک طرح کا رنگ چڑھا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، ورنہ وہ دھبا بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ دل کالا ہو جاتا ہے۔ وہی شخص گناہ سے بچ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف بسا ہو۔ اگر دل میں خوف کمزور ہو تو گناہ کو معمولی سمجھا جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کر۔ وہ شخص جسے دنیا میں کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی لیکن اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، قیامت کے دن جب لوگ بے عزت ہوں گے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں معزز ہوگا۔ یہی اصل عزت ہے۔ دنیا کا حسن اور عورت یا مرد کا چاو مال سب وقتی ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کے لیے اپنا ایمان بیچ دے تو وہ نقصان میں ہے۔ اصل دولت آخرت کی ہے جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آج کے مغربی معاشرے میں بے حیائی کو آزادی کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ آزادی نہیں بلکہ نفس کی غلامی ہے۔ اسلام نے مرد و عورت دونوں کو عزت دی ہے اور گناہ سے بچا کر ان کی روحانی آزادی محفوظ کی ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو یہ وسوسہ دیتا ہے کہ یہ تو معمولی بات ہے، ایک بار کچھ نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر گناہ انسان کو مزید گناہ کی طرف کھینچتا ہے اور پھر توبہ مشکل ہو جاتی ہے۔ حرام محبت ہمیشہ دکھ اور رسوائی پر ختم ہوتی ہے۔ ابتدا میں چاہے جتنی مٹھاس ہو، آخر کار وہ بد اعتمادی، بے سکونی اور ذلت میں بدل جاتی ہے۔ جس انسان کے دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ گناہ کی دعوت کو سختی سے رد کر دیتا ہے۔ یہ ایمان ہی ہے جو دل میں یہ طاقت پیدا کرتا ہے کہ انسان نہیں کہہ سکے۔ تاریخ میں بے شمار ایسے نوجوان گزرے جنہیں عورتوں نے گناہ کی دعوت دی مگر انہوں نے انکار کیا۔ اللہ نے ان کے نام ہمیشہ کے لیے روشن کر دیے اور قیامت تک ان کو عزت بخشی ہے۔ جو بندہ گناہ سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین میں آسانی پیدا کرتا ہے، اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ نیک عورت کبھی کسی مرد کو گناہ کی طرف نہیں بلاتی بلکہ اس کی عفت و پاک دامنی کا سبب بنتی ہے، اور بری عورت مرد کو دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان پہنچاتی ہے۔ قرآن مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی علامت قرار دیتا ہے۔ وہ دنیا کی ہر عورت کے لیے مثال ہے کہ عزت اور عظمت پاکیزگی میں ہے، نہ کہ گناہ میں۔ آج کی نوجوان نسل موبائل اور سوشل میڈیا کی وجہ سے سب سے زیادہ فتنے میں ہے۔ اگر وہ اپنے ایمان کو بچا لے تو یقیناً یہ اللہ کی خاص رحمت ہوگی۔ اسلام نے اس کے لیے پردہ اور غیر محرم سے حد مقرر کی تاکہ گناہ کی طرف جانے والے دروازے شروع سے ہی بند ہو جائیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی بات ہے، لیکن یاد رکھیں مسلسل چھوٹے گناہ دل کو اندھا کر دیتے ہیں اور انسان بڑے گناہوں میں گر جاتا ہے۔
اللہ اپنے ان بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے جو تنہائی میں بھی گناہ سے بچتے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کے پاس روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، مگر پھر بھی وہ صرف اللہ کے ڈر سے بچ جاتے ہیں۔ جس لمحے انسان کو گناہ کی دعوت ملتی ہے وہ صبر کرتا ہے، اس لمحے اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے اور اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ جو شخص گناہ کی دعوت کو رد کر دے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو نور عطا فرمائے گا جس سے وہ پل صراط آسانی سے پار کر لے گا۔ دنیا میں بھی پاکدامن لوگ عزت پاتے ہیں، لوگ دل سے ان کی قدر کرتے ہیں اور ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہی اصل عزت ہے جو پیسوں یا شہرت سے نہیں خریدی جا سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا کرتے، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری اور پاکدامنی اور دل کی بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ گناہ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ نکاحوں کی حفاظت کریں، تنہائی سے پرہیز کریں، ذکر و دعا میں مشغول رہیں، اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کریں۔ اگر کوئی کبھی گناہ کی طرف مائل ہو بھی گیا ہو تو مایوس نہ ہو، اللہ کے ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بس سچے دل سے پچھتاؤ اور دوبارہ گناہ کی طرف نہ لوٹو۔ قرآن کہتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دل میں یہ مضبوط عزم کرے کہ وہ کبھی کسی عورت یا مرد کی گناہ کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، چاہے دنیا کے کتنے ہی فائدے کیوں نہ ملیں۔ نیک لوگوں کی صحبت ایمان کو مضبوط کرتی ہے، ایسی مجلس میں بیٹھنے والا انسان گناہ سے خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ اصل جہاد وہ ہے جو انسان اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے، جب دل میں خواہش اٹھے اور وہ اللہ کی خاطر اسے روک دے تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ ہر نوجوان اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ کے ماحول سے بچائے، دعا اور عبادت سے اپنے دل کو زندہ رکھے تاکہ گناہ کی دعوت آنے پر اس کے پاس نہیں کہنے کی طاقت ہو۔ اے سننے والو یاد رکھو، عزت گناہ میں نہیں بلکہ پاک دامنی میں ہے۔ دنیا کی وقتی لذت چھوڑ کر آخرت کی ابدی جنت حاصل کرو۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو گناہ کی دعوت پر میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہہ کر جنت کے وارث بن جائے، آمین۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل وائس آف دین 80 کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔